बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। वीकेंड गुजरता है तो बहुत कुछ होता है आपसे डिस्कस करने के लिए, और वीकेंड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे बॉस सलमान इकबाल साहब की बर्थडे भी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू बॉस। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू जी। सदर और सीईओ ARY नेटवर्क सलमान इकबाल साहब की बर्थडे गुजरी और बड़ी सेलिब्रेट भी की गई होगी और ज़बरदस्त तरीके से। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी गुड ईयर अहेड इंशाल्लाह। तो चलें जी, ये तो एक मामला हो गया। उसके अलावा आप ये और देखें क्या क्या हुआ वीकेंड पे क्या कुछ नहीं हुआ। हम क्रिकेट मैच जीत गए, ठीक है। साथ ही साथ आगे जाके ये हुआ कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, अनफॉर्चुनेट इजराइल्स अटैक ऑन ईरान। आप ये देखिए कि उसकी जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया और 3 घंटे तक वो हमला जारी रहा और उसके अंदर 100 से ज़्यादा तैयारों ने इसराइल के हिस्सा लिया और काफ़ी नुकसानात कहा जा रहा है इसराइल की जानिब से कि हुए हैं, लेकिन ईरान ये कहता है कि इतने नुकसानात नहीं हुए। वजह उसकी ये है कि प्रेपरेशन का, डिफेंस का थोड़ा टाइम भी मिल गया था इस एतबार से कि एक प्री मेडिटेटेड किस्म का अटैक था। और ईरान जो नंबर्स बता रहा है वो नंबर्स बड़े मुख्तलिफ हैं जो इसराइली मीडिया बता रहा है। बहरहाल बड़ी हैरानी होती है कि जब इसराइल पर अटैक होता है तो यही अमेरिका बरतानिया कहते हैं जी कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। हाँ जी। मगर जब ईरान पे अटैक होता है तो ईरान से कहा जाता है आपने थोड़ा सबर और तहम्मुल का मुजाहरा आपने अगर रिटेलिएशन की तो हम तैयार हैं। तो फिर हम तैयार हैं। तो ये तो आप कहते हैं ना, पूरी इंटरनेशनली जो बड़े लीडर्स हैं उनका जो एक इंटरनेशनली गैस लाइटिंग का सिलसिला है वो जारी है, जिसको हम आगे जाके भी डिस्कस जरूर एक चीज मैं ये कहना भूल गया भाई, ये मौसम चेंज हो रहा है ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। दिन में शदीद गर्मी और रात को पंजाब के बिलखुसूस मुख्तलिफ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, KP में, वहाँ पर रात को हो जाती है ठंड। तो ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा एहतियात करें और जो बुज़ुर्ग से अबव 60 हैं, अबव 60 वैसे बुज़ुर्ग तो नहीं होते आजकल, लेकिन बात यह है कि उनको ये चाहिए कि नमूनिया की वैक्सीन लाजमी तौर पर लगवा दें ताकि वो मोहतात रहें। इट्स अ गुड रिमाइंडर और ये हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको रिमाइंडर देते रहेंगे। बहरहाल वेदर की जहाँ बात हुई तो यहाँ पे अभी सर्दी के फल आ गए। सर्दी दूर दूर तक नहीं आई है, गर्मी के ही फेज में। मैच की बात कर लेते हैं। मैच हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया। सबसे मुश्किल सीरीज हमें इंग्लैंड से लग रही थी। हमें तो लग रहा था हमारी जो एक हारने की जो स्ट्रीक चल रही है, विनिंग स्ट्रीक होती है तो हारने की जो स्ट्रीक चल रही है उसकी वजह से ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सीरीज होगी हमारे लिए और हमने 2-1 से ये सीरीज जीत ली है। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीम का ऐलान कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए टीम का ऐलान किया गया है। रिजवान इज गोइंग टू बी द कैप्टन। बाबर आजम की वापसी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की भी वापसी हुई है और साथ ही साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान भी किया गया है, प्रपोज किया गया है 2024 के लिए, जिसमें नोमान और साजिद को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन फखर जमान को इंक्लूड नहीं किया गया और जब उनके बारे में सवाल पूछा गया तो जो उन्होंने ट्वीट की थी, जो ट्वीट आप सबने देखी होगी, जिसमें वो कह रहे थे कि बाबर आपका प्रीमियर बैट्समैन है और उसको अगर आप साइड लाइन करेंगे तो फिर ये अच्छा मैसेज मुझे यकीन नहीं आ रहा सदफ कि उस बुनियाद पे इतना कोई बदला लेने की सियासत होगी। अच्छा, उस पे मैं राशिद लतीफ साहब को कल सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि देखें आप ये कह देते कि फिटनेस का इशू है, जब आप किसी की ट्वीट को उठा के इस तरह मेंशन करेंगे तो इसका मतलब आप उसे ये एक विक्टिमाइजेशन है। ये राशिद लतीफ साहब का बयान है। और फैजान लखानी जो बड़े मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी ये लिख रहे थे कि ये एक तरीके का कोइंसिडेंस है। वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रेस रिलीज के बाद वो प्रेस रिलीज या PCB के जो सिलेक्शन है, डिसीजन है, उस पर तनकीद कर रहे थे। उनकी अपनी ओपिनियन थी जो उन्हें वाइब्स आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि बाबर को टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन ही इज बैक, आई होप ही परफॉर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज ये थी कि मैं सिर्फ उस टेस्ट सीरीज के अभी तक उस कामयाबी से नहीं निकल पाया। मैं वो देख रहा था कि 2 मैचेस जो इन्होंने खेले, सोचिए पहले मैच में इनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हम यहाँ पर बैठ के सवाल उठा रहे थे पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि 40 की 40 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की, जिसमें से 1 विकेट जाहिद महमूद के हत्थे आई, जिनको बॉलिंग का इतना मौका नहीं दिया गया क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त पेयर बॉलिंग कर रहा था, और 39 विकेटें नोमान और साजिद ने हासिल की। और मज़े की बात ये, इन दिनों आकिब जावेद साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और उस क्लिप में वो फार्मूला बता रहे हैं कि जीतेंगे हम और वो कैसे हार के नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा पूरी घास हटा दो, पिच को ड्राई अप कर दो, पिच को रफ कर दो, स्पिन 3 आपके पास स्पिनर्स हैं उनको खिलाओ, देखो कैसे यहाँ से जीत के जाते हैं। और ये फार्मूला काम कर गया और 2 मैचेस हमने इसी बुनियाद पे। कोई विकेटों वगैरह का अगर हमारे पास है तो दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई अब माशाल्लाह से जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही। रमीज राजा साहब, आई मीन
آئی ہوپ جو ہمارے پاس سے وہ چیز ہو کہ کس طریقے سے شان مسعود کے ساتھ جو انہوں نے کویسچنز کیے، میں حیران تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں. ہی از بین اے لیجنڈری ناٹ کرکٹر بٹ اے کامنٹیٹر سنس ایجز، اور اس طرح کے سوال ان سے شان مسعود کو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 6 میچز ہارنے کے بعد کیسا کنزیکٹیو لاسز کے بعد کیسا فیل کر رہے تھے. بھائی ہی جسٹ وان دا ٹیسٹ سیریز اگینسٹ انگلینڈ. یہ 2015 کے بعد ہوا ہے کہ ہم نے انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز ہرائی. شان مسعود نے جواب دیا. اگر ہم دکھا سکیں دیٹ وڈ بی گریٹ. اچھا آپ اندازہ کیجئے ہی واز لافنگ، طنز کے تیر چلا دیے. تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پھر ان کو آپ اندازہ کیجئے کہ بھگتنا بھی پڑے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ رضوان، مجھے بڑی اچھی بات لگی رضوان کی کہ ویسے لوگ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں رضوان کو بھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب شان مسعود اس طریقے سے کیپٹنسی میں پاکستان نہیں جیت پا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ شاید ان سے کوئی امتحان لے رہا ہے، کچھ بڑا کروانا چاہ رہے ہیں. دیٹس واٹ ہیپنڈ. ہی واز کنسسٹنٹ. آپ یہ دیکھیے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی جو خیر فلیٹ وکٹ تھی، اسکورڈ 150 آڈ رنز. اس کے بعد دا وے ہی کیپٹن اینڈ دا وے ہی فنش دا میچ. آپ یہ دیکھیں 6 بال پہ 23 رن انہوں نے بنائے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ٹیسٹ سیریز میں. ٹیسٹ میچ میں کبھی بھی کسی نے اتنی فاسٹ اوپننگ کسی میچ کی نہیں کی ہوگی جس طریقے سے شان مسعود نے آتے ہی میچ فنش کیا. تو رمیز راجہ صاحب کافی سیزنڈ ہیں. پی سی بی نے جو براڈ کاسٹرز ہیں اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے. اب ذرا سینٹرل کانٹریکٹس کی بات کر لیتے ہیں. کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اس کا ذکر بھی ہوا اور 25 کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان ہوا. بابر اعظم، محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار ہیں. شاہین آفریدی کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، انہیں بی کیٹیگری میں رکھا گیا، اور نسیم شاہ بھی بی کیٹیگری میں. شان مسعود بی کیٹیگری میں شمولیت کو کپتانی سے مشروط کر دیا، جبکہ سرفراز، فخر زمان، امام الحق، افتخار احمد کو ڈراپ کر دیا گیا. فخر زمان نہیں ہے اس میں. فخر زمان کا مجھے حیرت ہے. فخر زمان ایک ایسا پلیئر ہے جس کے بارے میں ایون انڈینز یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ امپیکٹ پلیئر ہے. ہمیں اس بندے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بندہ موجود رہے تو یہ کبھی بھی میچ کا پانسا پلٹ دیتا ہے. کئی ایسے آپ کے پاس پلیئرز ہوتے ہیں کہ جن کو ایک چانس مل جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایسے پلیئرز ابھی بھی ٹیم میں شامل ہیں، ان کو ریٹین بھی کیا گیا. لیکن فخر زمان جیسا پلیئر اس کو آپ نے ٹیم میں انکلوڈ نہیں کیا. کیوں؟ شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برکھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ شاہین کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ فخر زمان پر آپ اظہار خیال کر دیں کہ کیا وجہ رہی آپ کی نظر میں؟ یہ میرٹ پر مبنی فیصلہ تھا؟ یہ کیا فیصلہ تھا؟ کیوں کیا گیا ایسا؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی وضاحت کی. ایک تو ٹویٹ کے بارے میں بتایا، جب سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر سائن کرتا ہے تو اس کو پی سی بی کی پالیسیز کے خلاف کوئی بھی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا کچھ سخت ٹویٹ نہیں تھا. ایک فیلو پلیئر، ایک فیلو فارمر کیپٹن کے حق میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈراپ کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ ڈراپ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ 19 اننگز ہو گئی، کوئی 50 نہیں ہے. آپ ایک میچ سے ڈراپ کر دیں اگر آپ نے فائن کرنا ہے، لیکن آپ پوری سیریز سے ہی ڈراپ کر رہے ہیں. بلا کے فخر کو بلا کے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے. شوکاز نوٹس دے دیا تھا، اس نے شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا تھا. اس کی فٹنس کا پرابلم ہے، اس کو فٹنس ورلڈ کپ میں بھی تھوڑا سا پرابلم رہی تھی. تھوڑا سا چیمپئنز کپ اس نے پورا کھیلا تھا، اس میں اس کو بتا دیتے کہ آپ تھوڑی سی اپنے فٹنس کے اوپر کام کریں. لیکن آسٹریلیا جیسے ٹور کے لیے فخر زمان اور امام الحق، دو آپ کے بہترین اوپنر، اور سعود شکیل جس کا ورلڈ کپ ODI ورلڈ کپ اچھا خاصا تھا، 250 تھے اس کے، اور اس نے 134 رنز ابھی بنا کے پاکستان کو جتوایا ہے. کیا آپ نے ریوارڈ دیا ہے اس کو؟ 134 تم نے بنائے تھے، آؤ تمہیں ہم ون ڈے سے ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ درست فیصلہ نہیں ہے. آسٹریلیا ایک بہت مشکل جگہ ہے. اگر آپ اپنے 3 اہم کھلاڑی نکالیں گے، آلریڈی آپ کے نتائج آسٹریلیا میں اچھے نہیں آتے اور آپ کے نتائج خدا نخواستہ اچھے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ آخری جو 16 میچ ون ڈے ہم نے انٹرنیشنل آسٹریلیا میں کھیلے، ہم نے صرف 2 جیتے ہیں، ایک 2005 میں، ایک 2017 میں. 4 جو ہم نے T20 آسٹریلیا میں کھیلے، 3 ہم ہارے اور ایک بارش کی نظر ہو گیا. تو اتنے رضوان ایز اے کیپٹن بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں بیچ میں شاہین آئے، پھر دوبارہ بابر آئے، یہ جو سارا ایک ہمارا اوور لیپنگ ہوئی، اس کے بجائے اگر ڈائریکٹ ہی رضوان کو کنسیڈر کر، ملتان سلطان کی کیپٹنسی میں اچھا پرفارم کیا ہے ان کی ٹیم نے، دوسرے آپ رضوان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں دیر آئے درست آئے؟ رضوان کا فیصلہ کیسا ہے؟
بالکل دیر آئے درست آئے. جب او ڈی آئی ورلڈ کپ سے آ کے آپ نے بابر اعظم نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا تینوں فارمیٹ سے, اس وقت آپ کا تینوں فارمیٹ کا بہترین چوائس رضوان تھی. اگر آپ کو اس کی کچھ کمرشل اس کے اسائنمنٹس پہ اعتراض تھا, آپ اس کو بلاتے کہ آپ یہ کمرشل اسائنمنٹ چھوڑ دیں, تو ہم آپ کو آل 3 فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہتے ہیں. اس سے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہوا. شاہین شاہ افریدی کا موڈ, شاہین شاہ افریدی کی کمٹمنٹ میں تھوڑا سا فرق آیا کہ اس کو ایک دم سے کپتان بنایا. ایک سیریز ہارا وہ, اس کو آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی کرکٹ کو خراب کرتی ہیں. جتنا کمیونیکیشن ہوگا اتنی چیزیں بہتر ہوں گی. آسٹریلیا کا ٹور بہت مشکل ٹور ہوتا ہے, اس میں آپ نے کئی نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کر لیا جو تھوڑا سا اممیچیور سلیکشن. اچھا, تو آپ کے خیال میں کیا بہتریاں اس میں ہو سکتی تھی, اور اس وقت کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اور گیری کرسٹن کے معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہے؟ خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں صرف 4 مہینے رہ گئے چیمپئنز ٹرافی میں, اور اللہ کرے ہمارے یہاں ہو جائے چیمپئنز ٹرافی تو ہمیں پوری طاقت سے, پوری فورس سے کھیلنا ہوگا. یہ شاہد بھائی آپ کا کیمرہ جو ہے وہ چلیں ہم آپ کو سن سکتے ہیں ویسے شاہد صاحب. اور ایک سوال یہ بھی, کل یہ تنقید ہو رہی تھی, آئی ڈونٹ نو اس تنقید میں کتنا وزن ہے کہ جی پہلے ٹیم اناؤنس کر دی, اس کے بعد کیپٹن اناؤنس کر رہے ہیں, تو کیا کیپٹن کی کوئی سے ہے اس ٹیم میں؟ پلس سلیکشن کہا جا رہا ہے کہ وہی کر رہے ہیں کمیٹی والے. ہاں, ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ون ڈے کے لیے کھیلے گی, کون سے پلیئر جو ہے وہ T20 کے لیے کھیلیں گے. سو یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں, اور اسی بنیاد پہ جی وہ سینٹرل کانٹریکٹ بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اچھا جی, بہرحال بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن شاہین شاہ افریدی ٹھیک ہے کیونکہ ہی وازنٹ پرفارمنگ ویل, اینڈ ٹھیک ہے B درجے میں بھی کچھ اتنا برا حال نہیں ہے, لیکن فخر زمان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا. خیر, ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے دا لیجنڈری سیریز, جو کہ آپ یہ سوچئے کہ ساجد نے اور نعمان نے سنگل ہینڈڈلی دا ڈیو آف ڈسٹرکشن, انہوں نے باقاعدہ طور پر جس طریقے سے بیس بال کو نیست و نابود کر دیا, کس طرح سے کیا آپ کو ذرا دکھا دوں. اچھا جی, بیسیکلی 40 ویسے وکٹیں تھیں, لیکن چلیں اس کے اندر سٹیٹمنٹ آ گیا ساجد کا, بلا شبہ ان سے ڈر لگتا ہے. اور میں ایک چیز بڑی زبردست بات کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہاں پر سٹچز لگے, ساجد کو یہاں پر بال لگی, 6 سٹچز کے ساتھ, اور خون آلود ان کی شرٹ, وہ سب کے وہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا. وہ پکچر جو میں نے دیکھی جی, اس کے بعد بھی ہی فاٹ آن, اور اس کے بعد جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ سکوپ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور بال لگی, اور پورا یہ ہے کہ لہو لہان ہو گئے تھے. لیکن پسینہ دے دیا انہوں نے اس میچ کو. جی, پسینہ بھی دیا, خون بھی دیا, اور یہ جو ان کے 48 رن ناٹ آؤٹ تھے, انہوں نے پاکستان کی لیڈ کو ایک ایسی جگہ پر پہنچایا. اور نومان کی شاندار بیٹنگ, آپ یہ دیکھیں نومان نے کیا زبردست جو ہے وہ بیٹنگ کی تھی. انہوں نے 45 رنز بنائے. ماشاءاللہ ایسا لک اور ایسی ان کی ہائٹ ہے, بیٹسمین تو ویسے ہی تھوڑا انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہوگا. ہائٹ صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ بلڈ ایسی ہے, بلڈ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ وہ, یہ دیکھیں نعمان, کیا بات ہے بھائی. چلیں جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ. شاہد صاحب, میں اس بات پہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے پچز تیار کی اور وہ فارمولا کام کر گیا. بڑی اس پہ خبریں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں کہ بیس بال کا توڑ عاقب جاوید نے نکال لیا. سو دس از دا اونلی ریزن جو ہم نے پچ جس طرح کی تیار کی, اور انگریز یہاں سے ہار کے چلے گئے. وہ خود بھی حیران ہے بین اسٹوکس کے ہوا کیا. سب سے بڑا فیکٹر تو عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کی, اس میں علیم ڈار کا بھی نام ہے. انہوں نے ملتان کی پچ کو ری یوز کرنے کا مشورہ دیا تھا, پھر سارے سلیکٹر اس کے اوپر متفق ہوئے. تو عاقب جاوید نے یہ فارمولا نکالا. یہ فارمولا بہت پرانا ہے, ہم نے 3 سال اس کو چھوڑ کے بڑی ڈیفیٹس حاصل کی, صرف اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہمارے پاس اسپنرز نہیں ہیں. ہمارے پاس بے پناہ اسپنرز ہیں. نعمان علی آپ کا بہت اچھا پرفارمر ہے. ساجد خان مجھے اچھی طرح یاد ہے 2020 میں اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں 25 وکٹیں لی تھی, تو میں نے توصیف بھائی کو بتایا تھا کہ یہ ایک اچھا آف بریک بالر ہے, اور توصیف بھائی اس وقت سلیکٹر تھے تو وہ اس کو لے کے آئے تھے. اور بھی ہمارے پاس بڑے اچھے اسپنر ہیں. محمد رمیز جونیئر ایک بہت اچھا اسپنر ہے. لیفٹ آرم اسپنر میں علی عثمان ایک بہت اچھا اسپنر ہے. کاشف بھٹی کو ہم 3-4 دوروں پر لے کے چلے گئے, اس کو کبھی بھی نہیں کھلایا اور پھر ڈسکارڈ کر دیا. تو ہمارے پاس اسپنرز ہیں, اور یہ فارمولا اب ہمیں ریگولرلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے ان ٹیموں کے خلاف جو اسپنرز کو اچھا نہیں کھیلتے. پھر اس کو امپلیمنٹ اچھا کیا. یہ تو ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں نا, ہوم گراؤنڈ پہ کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ جب ہم آسٹریلیا کھیلنے جائیں گے, وہاں کی پچ بھی گرین ہوگی, باؤنسی بھی ہوگی, پیسر سیمرز دونوں کو اٹریکٹ کرے گی. وہ بہت اچھا ہوگا. ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ٹیمیں ہمیشہ اچھا کرتی ہیں جو اپنے ہوم گراؤنڈ پر جیتتی ہیں. اگر آپ ہوم گراؤنڈ پہ ہارنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو اوے ٹیسٹ میچوں میں کامیابی بہت مشکل سے ملے گی. اب پاکستان کو ایک ٹیمپلیٹ مل گیا ہے, جیت کا نسخہ مل گیا ہے, ریسیپی مل گئی ہے, وہ ہمیشہ اپنے آپ اپلائی کریں ان ٹیموں کے خلاف
جو اسپنر ظاہر ہے کہ وہاں کی کنڈیشنز کے حساب سے آپ انگلینڈ میں جائیں وہاں پر سیمنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, آسٹریلیا میں باؤنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہر کوئی اپنی کنڈیشن سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہم بھی کرنا چاہیے. میں صرف یہ رمیز راجہ صاحب کے بارے میں ایک آپ کا اظہار خیال چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے وائی ہی سیمز بٹر, کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ رمیز ایک بہت اچھے کامنٹیٹر ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, ہمارے تو ان سے ریگولرلی کنورسیشن ہوتی رہتی ہے, لیکن بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ مذاق کر رہا ہوں, اور وہ مذاق دل پر اور کسی بھی شخص پر بڑا گرا گزرتا ہے. وہ سمجھے کہ جیسے میں مذاق کر رہا ہوں کہ یہ 6 ڈیفیٹ کس طرح حاصل کی, لیکن شان ایک بہت ہی مینر والا لڑکا ہے, اس نے بڑی کنٹرول سے اس کو اچھی طرح ڈیل کیا. ایک صحافی نے بھی بہت نیگیٹو سوال کیا تھا, اس پہ شان نے اس صحافی کو ضرور ڈانٹ دیا, لیکن رمیز کو ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور نعمان کے بارے میں بھی جو ان کا کامنٹ تھا رمیز راجہ صاحب کا, ہاں, ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا وائس آف پاکستان کرکٹ. وہ بہت اچھی کامنٹیٹر ہے. شان کو جس طرح ڈس ریسپیکٹ تھوڑی سی کرکٹ بورڈ نے بھی دی ہے, یہ کہہ کر کہ آپ کا ویک کانٹریکٹ ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں, لیکن اٹس کنڈیشنل ٹو یور کیپٹنسی. ایز لانگ یو آر کیپٹن, آپ کیٹیگری میں, اس کے بعد ہم آپ کو ہٹا دیں گے. ایک دن پہلے اس نے آپ کو سیریز جتوائی ہے, ٹھیک ہے, اس کا بہت زیادہ رنز اس کے نہیں بنے, لیکن اس کا کنٹریبیوشن ہے, لیڈر تو ہے. جس طرح اس نے لوگوں کو ٹاس ہارنے کے بعد بتایا کہ نہیں چلو اس ٹاس کو ہارنے کے بعد ہم جیتیں گے تو بڑا مزہ آئے گا, اور جس طرح اس نے اپنے بالرز کو یوز کیا, تو تھوڑی سی ڈس ریسپیکٹ ہے اس پلیئر کے لیے, اس کپتان کے لیے جس نے آپ کو ابھی سیریز جتوائی ہے. اور سعود شکیل کے ساتھ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا کہ اس کو آپ نے آسٹریلیا جیسے ٹور سے. چلیں جی, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, نمائندہ خصوصی کھیل. اچھا جی, ہم بات کر لیتے ہیں. ویسے موسم جو ہے, موسم گرما کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اختتام پہ, مجھے یقین تو نہیں آ رہا کیونکہ ابھی نومبر کا فرسٹ ویک میں بھی کہا جا رہا ہے کہ گرمی رہے گی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے بہت زیادہ پھڑپھڑاتا ہے, تو یہاں پر لگتا ہے وہی سچویشن ہے. لیکن نومبر آ گیا, اسی میں سارے ہمارے لیے کیوں مسائل ہیں, سارے مسائل ہمارے لیے. پورے ملک میں سردی ہے. کل خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ وہ انڈیا سے مزید جو ہے وہ اسموگ اور فوگ پاکستان آ رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا 600 تک پہنچا ہوا تھا. یعنی کہ سمجھیں کہ ایک بندہ اگر 40 45 50 سگریٹ پھونک رہا ہے تو وہ سچویشن ہے. بہرحال اکتوبر اختتام میں, کراچی سمیت سندھ بھر میں گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور کل کے درجہ حرارت جو ہیں وہ آپ تک بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. 42 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ کراچی میں 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ کل کا ٹیمپریچر ہے. آپ سوچ رہے ہیں آگے تو 41 ہے, کہیں 42 ڈگری بھی محسوس کیا گیا. اب محکمہ موسمیات نے مزید 2 سے 3 روز تک یہ بتایا ہے کہ درجہ حرارت بڑھے گا, اور کراچی میں دن کا درجہ حرارت 38 سے 40 سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی کی گئی, جبکہ سجاول لے لیں, ٹھٹا, حیدرآباد, میرپور خاص, تھرپارکر میں بھی پارا 42 تک جائے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت کافی اوپر جا رہا ہے, اور یہ بس اب سمجھے اختتام پر ہے, نومبر آنے ہی چاہتے ہیں, اور نومبر کے فرسٹ ویک میں بھی اسی طرح کی پریڈکشن کی گئی ہیں. سو کوئٹہ کی ہوائیں ویسے آتی تھیں اشفاق, کوئٹہ میں تو ہو گئی ہوگی ٹھنڈ, اب ان ہواؤں نے بھی آنا چھوڑ دیا. میرے خیال میں مواصلاتی رابطہ منقطع ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب چلیں لاہور کا رخ کر لیتے ہیں, جہاں پر اسموگ بڑھ چکی ہے, اور اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسموگ کا چکر یہ ہے کہ وہ بھارت سے موسٹلی ریلیٹڈ ہے. بھارت سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوائیں اس کا سبب بنی ہیں, اور ایئر کوالٹی انڈیکس آپ یہ دیکھیے, میں 600 650 کہہ رہا تھا, 700 کو عبور کر گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہت, اب یہ جو ہم نے لکھا ہے نا کہ AQI بالخصوص حساس اور کمزور, اب سب کے لیے بھائی, سب کے لیے مضر ہے, کیونکہ حساس والوں کے لیے اس وقت مضر ہوتا ہے جب 100 سے 150 کے درمیان ہو, اور یہاں پر تو 700 کو چھو رہا ہے, تو مینس کہ آپ کی جو حالت ہو رہی ہوگی وہ ان امیجنیبل ہے. بھارتی دارالحکومت دہلی سے لے کر چندی گڑھ اور امرتسر سے لاہور میں یہ ہوائیں داخل ہوئی ہیں, اور گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں, بچوں کو باہر نہ کھیلنے دیں, اور زیادہ اسموگ زدہ علاقوں کی جانب سفر سے گریز کریں. سانس اور دل کے مریض بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, گھر کے دروازے بند بھی کر لیں گے اور تب بھی کیا ہوگا. لیکن باہر تو بہرحال پھر بھی آفس جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, مطلب ایک سمجھیں کہ بھارت کی جانب سے خود بھی متاثر ہے, لیکن ایک طرح کا وہ بایولوجیکل وارفیئر جسے کہا جاتا تھا نا, یا کیمیکل وارفیئر, وہ والا سچویشن. اچھا, یہ ایسا ایشو ہے, انوائرمنٹل ایشو, جس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن آئی تھنک بھارت یہاں بھی سیاست لے آئے گا. خیر, بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے الماس خان. کیا ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ الماس پہلے تو بتائیے گا آج کیا, اشفاق نے بہت ہمیں اس وقت ڈیٹیل تو بتا دی اسموگ کے حوالے سے لاہور میں, لیکن اقدامات کرنے کو کیا کہیں حکومت پنجاب نے؟ میں آپ کو پہلے اشفاق کی جو سائنٹیفک اس نے وجوہات بتائیں اشفاق نے, میں اسے مزید آگے لے جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ لاہور میں جو یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بتایا جاتا ہے
اس میں بڑا ابہام ہے. جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بتاتے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ بتاتے ہیں. پرائیویٹ میں ایک ہمارے ہاں یو ایس قونصل خانہ ہے, ان کے مختلف میٹرز لگے ہوئے ہیں مختلف لاہور کے علاقوں میں, وہ کچھ اور بتاتے ہیں, ان کے کچھ اور بتاتے ہیں. اس میں ابہام یہ ہے, جب ہم نے ان سے ابہام پتہ کرنے کی کوشش کی ان کے اعلیٰ افسران سے, ادارہ تحفظ ماحولیات سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو ایکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں یہ خاصے سینسٹیو ہیں. یہ ایکوپمنٹ جو ہے یہ میڈ ان جاپان, بڑے اچھی کمپنی کے لگے ہوئے ہیں ایکوپمنٹ, اور اس سے ہم 24 گھنٹے کا ایگریگیٹ, یہ جو مشینیں لگی ہیں 24 گھنٹے کا ایگریگیٹ فارمولے کے تحت ایگزیکٹ ویلیو بتاتے ہیں. جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آورلی ان کی ویلیو بتاتے ہیں. آورلی جو ویلیو ہوگی وہ یقیناً کسی جگہ پہ زیادہ ہوگی جہاں پہ زیادہ اس کے اندر what we understand is وہاں پہ زیادہ. الماس بھائی what we understand is کہ دیکھیں ایک چیز ہے جو سیف ریشو ہے وہ 0 سے 50 ہے, جو بہت کم اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے, کبھی کبھی اسلام آباد میں ہو جاتا ہے. 50 سے 100 تک سینسیٹیو گروپس کے لیے, اور 100 سے 150 تک تو کہتے ہیں کہ پھر باقی سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب 500 ہو, 600 ہو یا 700 ہو, اس میں تو تباہی ہے نا. 500 سے ابھی جو AQI انڈیکس کی جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جن کے اپنے گیجٹس پہ لگے ہوئے ہیں, وہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 550 ہے. اب یہ کئی جگہ پہ ویری کر سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہی ہوا کہ خراب ہے صورتحال. تو اب اس پہ کیا کیا جا رہا ہے, یہ ذرا ہمیں بیان کیجیے گا. یقیناً یہی بات میں نے جب ان سے ادارہ تحفظ ماحولیات والوں سے میں نے بات کی, ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مثال دے دی 1952 کی لنڈن اسموگ جو تھی وہاں پہ. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ اتنی زیادہ ہو جائے, 400 سے 500 تک ہو جائے, تو یہ یہاں پہ 24 گھنٹوں میں اموات ہونی شروع ہو جائیں, کیونکہ وہاں پہ صرف 5 دن کے لیے 450 سے 450 تک رہا, تو 12,000 کے قریب صرف لنڈن میں اموات ہو گئی. تو اب یہ بات مجھے ان کی سمجھ آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے ایکوپمنٹ واقعی ہی وہ والے ہیں جو 24 گھنٹے کا ایگریگیٹ نکالتے ہیں, یا یو ایس قونصل خانے کے وہ صحیح نہیں ہے. میں یہ اس بحث میں بالکل نہیں جاتا. اگر وہ والا معاملہ ہو تو لاہور میں ابھی میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایسے لگ رہا ہے جیسے دھند ہے. یہ دھند نہیں ہے, یہ اسموگ ہے. اور یقیناً جیسے اشفاق آپ نے بتایا کہ جو اس کا جو رواں ماہ ہے اکتوبر اور نومبر کے 15 تاریخ تک, یہ ہواؤں کا رخ یہ پچھلے کچھ 10-15 سال سے ایسا ہی ہے. ہواؤں کا رخ انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب کی طرف ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو اپنی لاہور اور لاہور کے علاوہ جو انڈسٹری ہے, یہاں پہ اینٹوں کے بٹے ہیں, یہ میرے عقب میں اتنی زیادہ ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا بھی صورتحال ہے کول کر رہی ہے. لیکن اگر صرف ٹریفک کی سچویشن ہوتی, بھٹے آپ نے صحیح کہا, پھر انڈیا سے جو آ رہا ہے, کیونکہ ٹریفک ہوتی تو سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس کراچی کا خراب ہوتا ہے. اچھا, دوسرے 2 فیکٹرز ہیں بیفور وی موو ٹو شاہد ریاض صاحب جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں. ایک تو یہ ہے اس وقت 1950s میں جو آلات یوز ہوتے تھے وہ کتنے آتھینٹک تھے, آج کل کتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اعلیٰ گیجٹس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے صدف عبدالجبار کہ اس وقت ابھی جس طریقے سے ہم پولوشن کا سامنا کر رہے ہیں, 1950s میں پولوشن نہ ہونے کے برابر تھی, لوگوں کی امیونٹی اتنی نہیں تھی, ہم تو ڈھیٹ بھی بہت ہو چکے ہیں نا. سوچیں ہمارا کووڈ نے, اللہ رحم فرمائے, کچھ خاص نہیں بگاڑا تھا جتنا دنیا میں تباہی اس سے ہوئی تھی, بیکاز we have been through it الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی اسٹیپس لینے ہوں گے, اور آئی ڈونٹ نو یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا کہ لوگوں سے ہی کہہ دینا کہ جی آپ گھر کے کھڑکی دروازے بند رکھیں, نہیں ہو سکتا, اور آپ گھروں سے کیا کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے. یہ اور تو اسپیشلی جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جنہیں ریسپیریٹری لنگس کے کوئی ایشو ہیں تو وہ بھی باہر نہ نکلیں. تو دیٹ از ویری یہ کوئی لانگ ٹرم اس کے افیکٹ نہیں ہو سکتے. چلیں چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. ایک چیز میں حیران کن انداز میں یہ دیکھ رہا تھا, شاید صاحب بلکہ آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو ریشو دیے جا رہے ہیں, جو ریڈنگز دی جا رہی ہیں, سر ہم یہ کہتے ہیں جو سارا کچھ ہے یہ دہلی چندی گڑھ سے جو ہوائیں آ رہی ہیں اس کی بنا پر ہو رہا ہے, لیکن اگر دہلی کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 243 کا, جبکہ لاہور میں 507 ہے. آئی مین یہ تو ڈبل سے زیادہ ہے لاہور میں. اس کی ریزن کیا بتائیں گے شاہد صاحب؟ جی دیکھیں, جو لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو اتنا کیا جا رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 24 آور کا جو ہے کوالٹی انڈیکس اس کا ایوریج جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ انسٹنٹ جو ہے جس جگہ بعض دفعہ بڑا رش ہوتا ہے یا سگنل کی وجہ سے یا ٹریفک کی وجہ سے, تو بعض دفعہ وہ بھی رپورٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ایوریج کیا جائے
تو شاید اس سے کافی کم ہو جائے. دوسرا یہ کہ لاہور میں تقریباً جو اکتوبر کے پورے مہینے میں بارش نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوا چلی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے جتنی امیشن ہوتی ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے, ڈسٹ کی وجہ سے وہ یہی ایکومولیٹ ہو رہی ہے. اور جو ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں یا ادھر سے ابھی جو چاول کی جو باقیات ہے وہ تو ابھی شروع نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ایئر کوالٹی انڈیکس انڈیا کا بھی کافی خراب ہے, لیکن ابھی کوئی ونڈ جو ہے ادھر سے نہیں موو کر رہی. لیکن یہ کہ آنے والے دنوں میں جو ہے 1-2 دنوں میں یہ چانس ہے کہ ایک سسٹم آ رہا ہے جو لاہور کو بارش تو نہیں دے گا, ہوا بھی دے گا, ہلکے سے بادل آ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جب سسٹم آ رہا ہوتا تو اس سے پہلے جو ویسٹرلی آ رہی ہے اس سے پہلے ہوا بھی کم ہو جاتی ہے اور گھٹن بھی ہوتی ہے. جیسے پورے پاکستان میں سندھ سمیت ٹیمپریچر بڑے ہوئے ہیں, تو اس میں 2 دن کے بعد تھوڑا سا ریلیف آئے گا. لیکن لاہور میں نہ تو بارش ہوگی نہ ونڈ چلے گی, لیکن یہ کہ اگلے 1 آدھ دن میں اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس اور بھی خراب ہو سکتا ہے. اچھا, تو شاہد صاحب یہ بتائیں, جب حکومت پنجاب یہ کہتی ہے کہ لوگ ان علاقوں میں کی طرف کم رخ کریں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ خراب ہے, تو لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ کیا حکومت پنجاب نے کوئی اس حوالے سے انفارمیشن لوگوں کو پرووائڈ کی ہے؟ کیا کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں لاہور پورے میں جو ہے جہاں کم سے کم بھی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی تقریباً 400+ ہے, تو وہ بھی ویری ڈینجرس رینج میں ہے. تو وہ کہاں لوگ جائیں؟ لیکن اس کا ایک ہی یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ اور ادارے جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انڈیویجول نے اپنے آپ کو ان دنوں میں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, یہ ان کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے. اس میں یہ کہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ احتیاط کریں غیر ضروری باہر نکلنے سے, اور دوسرا یہ کہ اپنا ماسک استعمال کریں, اور یہ ہے کہ باقی احتیاطی تدابیر کریں. یہ جو ہے ابھی آنے والے 1 ہفتے میں اس میں یا 10 میں کوئی ایسی ریلیف کا چانس نہیں ہے. نہ تو آرٹیفیشل رین ہی ہو سکتی ہے اور نہ ہی قدرتی طور پہ ہوا چلنے اور بارش کا کوئی امکان ہے. تو یہ تو ابھی ہفتہ 10 دن ایسا رہے گا, اور لوگوں کو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. اداروں کا جو کام ہے وہ تو کر رہے ہیں, اور ان کی جتنی سکسیس ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو لوگوں کو یہ ہے کہ جو افیکٹ ہوگا تو وہ انڈیویجول طور پہ سفر کرے گا. سر ویسے اب تو جو اس کے ریشوز ہیں اس سے تو کہیں زیادہ صورتحال خراب ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ زیادہ بزرگ اور بچے زیادہ متاثر ہونے کے اور لانگ ٹرم ڈیمیج ہوتا ہے اس سے, یہ جو PM2 پارٹیکلز ہوتے ہیں ان سے. جی بالکل, اس سے جو ہے جو لوگ آلریڈی لنگس کے یا سانس کے پرابلم کے لوگ ہیں, دما کے ہیں, ان دنوں میں وہ ویسے ہی جو ہے موسم چینج ہو رہا تو وہ افیکٹ ہی ہوتے ہیں. اب جب ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا خراب ہو گیا تو یہ تو ان کے لیے بڑا ڈینجرس ہے. اس کے علاوہ اسکن کے پرابلم بھی ہوتے ہیں اور باقی لحاظ سے بھی جو. تو اگر ہم اس کے حوالے سے اگر ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے کہ اس دنوں میں جو سانس سے ریلیٹڈ میڈیسن ہے وہ اس کی جو ہے سیل کتنی بڑھتی ہے اور ہاسپٹل میں نمبر آف پیشنٹ کتنے جاتے ہیں, تو وہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کتنی بڑے لوگ زیادہ مقدار میں تعداد میں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ آپ کا. شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا افسوسناک صورتحال ہے جی. ابھی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے, تو لوگوں کو چاہیے خاص طور پہ بزرگ اور بچے اپنا بہت خیال رکھیں, احتیاط کریں. اب یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طریقے سے کریں گے, لیکن بہرحال جو پاسبل ہو سکتا ہے, ماسک پہنیں, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, اور پھر یہ ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایئر پیوریفائرز لگا لیں, باقی اور کیا ہو سکتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہاں جی, تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بعد نہیں 26ویں آئینی ترمیم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. کیا بات بولی ہے میں نے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کی باز گشت, وہ اشک بھی ابھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ اگلی کی تیاری شروع ہو گئی ترمیم کی. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ ویسے کہہ تو رہے تھے, آپ کو یاد ہے میں نے ایک دن سوال بھی پوچھا تھا کہ اس کے اندر جو بینچ بنانے کا چکر کیا ہوگا, تو اس کے اندر کیا 27ویں ترمیم آئے گی, تو وہ عذرائے تفنن میں نے کہا تھا, لیکن مجھے اگر میرے الفاظ میں اتنی طاقت کا پتہ ہوتا تو کچھ اور ہی کہہ دیتا. مزید روزانہ کچھ ارشاد کرتا. تو جی 27ویں ترمیم لانے پر اتفاق کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا اتنی آسانی سے ہم 26ویں لے آئے تو 27ویں پہ بھی 1-2 مہینے لگ جائیں گے. آسانی سے تھا یہ جو سب ہو رہا تھا, وہ آسانی سے ہوا تھا. ایٹ دی اینڈ یس اٹ میٹر. جتنے اختیارات ایک طرح سے وہ لیے گئے, پارلیمنٹ کو تفویض کیے گئے,
مولانا صاحب کو ایک بار پھر متحرک کیا جائے گا. ان کا رول بڑا اہم تھا 26ویں ترمیم میں, تو 27ویں ترمیم کے لیے بھی بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے, اور وزیر اعظم اور ملاقات بھی ہوئی تھی بلاول صاحب کے درمیان. اب بڑی تعریف کی وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی, کہا ہر ایشو میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, معیشت سے متعلق بات ہو یا کوئی اور بات ہو, بڑا استحکام لے کر آئے ہیں. اب جی ہو کیا رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہوگا وہ متفقہ ہوگا, انفرادی طور پر کچھ نہیں ہوگا. ایاز صادق صاحب جو کہ اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی تیاری کی جاتی ہوتی تو میرے علم میں ہوتی. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے خبردار کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو چیزیں 26ویں ترمیم سے نکالی گئی اگر وہ 27ویں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر اسے کسی صورت ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ کو آنے والے دنوں میں قومی حکومتی نظر آ رہی ہے؟ فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں, میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر کوئی تجویز ہے تو اس کا ہمیں علم نہیں. عام تاثر ہے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایسی کوئی بات خدا نہ کرے آئے گی تو شدید رد عمل آئے گا. پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے, عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں. اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے گا. مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے, تو نہیں آ سکے گی انشاءاللہ, بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ. میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے, دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے. اچھا, یہاں سیاستدان 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بنیادی طور پر 26ویں کے ہی خلاف ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے, اور عدالتی اور سیاسی مزاحمت کریں گے. مولانا صاحب کی سوابدید ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. ثبوتے پہ اتفاق تھا, یہ بات درست نہیں. ایک جملہ بولا تھا بیرسٹر گوہر نے اس وقت جب کہ ایک بالکل مختلف مسودہ ہمارے سامنے تھا. دیکھیے ہم بنیادی طور پہ اس ترمیم کے خلاف ہیں, سیاسی مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتی مزاحمت بھی کریں گے. مولانا کی اپنی ثوابدید ہے, وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے. ہم نے پہلے مولانا سے انگیج کیا اور اسی نیت سے کیا کہ وہ نہ ترمیم کا حصہ بنے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو بات اس نوعیت کی ہے کہ بنیادی حقوق کو کم کرنا ہے, فوجی عدالتیں بنانی ہے, تو مولانا بالکل اس پہ بہت واضح ہیں, وہ ساتھ نہیں دیں گے ان کا. 20 جونیئر وکیل ہماری ٹیموں میں کام کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, 1-2 دن کی بات ہے, ختم ہو جائے گی. بیٹھ کے کوئی چھوٹا سا وکیل بات کر دے, میڈیا کو کچھ شاید چیز چاہیے, مجھے نہیں پتا کہ آج کل کوئی خبروں کی کمی ہے. تو چلیں جی اب اس پر موقف لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسکلی جے یو آئی کا اس پر موقف کیا ہے, یہ کیا ہے 27ویں آئینی ممکنہ ترمیم؟ دیکھیے ابھی تک تو 26ویں آئینی ترمیم کی راہ جو ہے میلی نہیں ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے ابھی تک پریکٹس پہ نہیں کیا. ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو پھر جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت جو ہے سچ نہیں بولا گیا تھا کہ جو چیزیں کروائی جا سکتی تھی کروا لی گئی, اور یا پھر 26ویں ترمیم میں کوئی غلطیاں ہیں جس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو کچھ بھی ہے اس کو پہلے جو ہے ٹیبل ہو جائے یا کم از کم ایکسپوز ہو جائے, اس کے بعد جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. مگر اتنی جلدی آئینی ترمیم ہوتی نہیں ہے. جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے, اس کا طریقہ کار درست نہیں. تو لیکن کامران صاحب حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتی ہے کہ آپ سے رابطے کریں گے, آپ کو ملائیں گے مولانا فضل الرحمان کو. اب آپ لوگ تو اس کے اگینسٹ ہے 27ویں ترمیم کے, تو کیسے, کیا کوئی رابطے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بطور پارلیمانی پارٹی کے ہم مذاکرات سے تو کبھی انکار نہیں کر سکتے, اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں کیا لایا جا رہا ہے. اچھا. اور بات تو ہر وقت ہو سکتی ہے, مگر جو چیز فرض کر لیجیے کہ پہلے سے رد ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا تھا, کیا دوبارہ اس کو کسی اور بہانے یا کسی اور جو ہے شکل میں لایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر پہلے رد ہو چکی ہے تو پھر تو رد ہو چکی ہے. اچھا, اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب 26ویں پہ ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت یہ اتفاق کیا گیا تھا کہ جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی ہیں وہ 27ویں میں لائیں گے, یعنی کہ اگلی ترمیم میں لائیں گے. تو واقعتاً ایسا تھا؟ نہیں, اس طرح سے نہیں تھا. دیکھیے جس کچھ چیزوں پہ تو بالکل ہم نہیں مان رہے تھے. جب نہیں مان رہے تھے تو اس کو پھر انہوں نے ڈراپ کیا تھا, اور اگر ڈراپ کر دیا تھا تو پھر اگر اس کو دوبارہ لانا ہے تو پھر اس میں 26ویں میں لایا جا سکتا تھا. اس کے انفیکٹ جو ہے نا پہلے 56 کلاسز تھے,
सबन क्लासेस में 22 पे जो है ना वो गवर्नमेंट साइड से आए, 5 हमारी साइड से आए। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो चीज़ें हमने रिजेक्ट कर दी या पहले नहीं मानी अब वो किसी और शक्ल में लाके ये हमसे मनवा लेंगे, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। और कामरान साहब, MQM भी काफ़ी एक्टिव है, बल्दियाती इदारों से मुतालिक 140 से मुतालिक वो चाहती है तरमीम इंक्लूड की जाए। राना साहब ये कहते हैं जी कि MQM का ये मुतालबा नहीं माना गया था, तो क्या अब 27वीं तरमीम में माना जाएगा और 26वीं में ही था क्या? अभी तक कोई चीज़ टेबल नहीं हुई है, तो वो टेबल करें, उसके बाद फिर देखेंगे आया क्या। उसको आम कानून साजी से जो है बल्दियाती इदारों को एम्पावर किया जा सकता है या उसके लिए कोई दस्तूरी तरमीम कोई लाजिम है। तो जो चीज़ डॉक्यूमेंट सामने आएगी उसको देख के हम उस पर कमेंट कर सकेंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसने तो 26वीं आईनी तरमीम की भी मुखालफत की थी, तो नई ये जो तरमीम लाने का बात हो रही है इस पर JUI किसके साथ स्टैंड करेगी? इन एनी केस JUI के साथ होगी, किसी और के साथ नहीं होगी। जिसको हम जिस चीज़ को दुरुस्त समझेंगे उसके ऊपर जाएंगे। हम ना PTI के साथ है ना हम गवर्नमेंट के साथ है। अपोजिशन में हम बैठे हैं मगर हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और अलग से अपनी सोच रखते हैं और अपना दस्तूर रखते हैं, अपना मंशूर रखते हैं और उसी को हमने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। हमारे लिए ये बात जो है ना लाजिम नहीं होती किसी जगह पे भी, किसी मरहले पे भी कि हम PTI के साथ जाएंगे या गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। इनफैक्ट हम अपने मंशूर के साथ जाएंगे जो कि JUI का अपना है। और आप पार्लिमानी सियासत को बड़े अच्छे से जानते हैं और कानून को भी, तो ज़रा ये बताइएगा, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कहते हैं कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए वो पिछली तारीखों में किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें ऐसा है कि इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अनलेस कि वो रिव्यू हो जाए, आल्टर हो जाए, उसको रिकॉल हो जाए, उस वक्त तक जो है वो मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से रहेगा। गो कि हम उससे इत्तफाक नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हम समझते हैं कि गलतियाँ हैं, मगर स्टिल लॉ ऑफ द लैंड वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। तो चलें जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब आपकी और हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, वो ये है कि FBR ने रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स के हवाले से जी कहा है कि उनकी जो जाली रसीदें होती हैं, अब अगर शहरी वो हमें बता देंगे, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे तो उस पर इनाम मुकर्रर किया गया है। इनाम भी आपको बता देते हैं, इनाम है पूरा 20,000 रुपये का। और FBR के मुताबिक टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर जो ये रसीदें होंगी उसके QR कोड से इसकी तस्दीक की जा सकती है। ओह चले जी, तो शोएब निज़ामी हमें थोड़ा सा इस बारे में अपडेट करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो शोएब, ये वैसे कंसर्न रहता था, ज़ाहिर है 20,000 रुपये का हुसूल और उसका लालच अपनी जगह, इंसेंटिव अपनी जगह, लेकिन वैसे भी हम सोचते थे कि किसी जगह जाके ये पैसे तो हमसे वसूल कर लेते हैं, लेकिन क्या वो टैक्स की मद में आगे जमा होते हैं या नहीं? क्या तरीक़ेकार अब निकाला है पता चलाने का? जी, ये बड़ा अच्छा तरीक़ेकार इसका ये है कि ये जो भी आपने अब तक शॉपिंग की है और उसका जो पॉइंट ऑफ सेल जो उसकी रसीद है उसको आप अपने आसान टैक्स जो ऐप है उसमें डालें। उसमें इनवाइस की वेरिफिकेशन आएगी, वो POS वेरिफिकेशन आप जैसे ही कोड वहाँ डालेंगे, अगर वो जाली होगी तो आपके अकाउंट में जो है ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो 10,000 रुपये की अमाउंट ऐसे रसीद पर आएगी जिस पे शॉपिंग 5,000 रुपये तक की गई है और जिसके ऊपर 500 से ज़ायद की शॉपिंग है उसके ऊपर जो है वो 20,000 की रकम दी जाएगी। इसका जो आगाज़ हुआ है वो 25 नवंबर से इस्लामाबाद में हुआ है। इसके लिए पूरी एक इश्तिहारी कैंपेन FBR ने जारी की थी। उसके बाद जो है कल इलेक्शन भी हुआ था, 2 जो रेस्टोरेंट्स हैं उन जो Tier 1 के उनके ऊपर जो है वो रेड भी हुआ था, उनको सील भी किया गया था। अब जो है ये 1 नवंबर से पूरे इस्लामाबाद के तमाम आउटलेट्स के ऊपर होगी और 1 दिसंबर से पूरे पाकिस्तान में होगी। तो तमाम ख़वातीन और मर्द के लिए अच्छा मौका है कि जो अपनी शॉपिंग करते हैं और उसकी रसीदें संभाल के रखें। और ख़ास तौर पे जो है वो सदर अब्दुल जब्बार जो है बड़ी महंगी शॉपिंग करती हैं, तो वो भी अपनी रसीदें संभाल के रखें और उसमें अगर जितनी भी जाली निकलती है वो FBR को भेजें और कमाइयाँ करें। हाँ, जब मैं टैक्स देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि यार मैं इतने पैसे टैक्स में दे रही हूँ, लेकिन आपने मुझे अच्छा मशवरा दिया। शोएब निज़ामी, ये होते हैं ना, नजर हर जगह रखी जाती है। तो शोएब, वैसे इनामी रकम फिर मिल जाएगी ना? ये पक्की बात है, उसका प्रोसेस इतना लंबा होगा कि फिर आप भूल ही जाएं। जी, असल में हो ये रहा था जब तक ये PDM की हुकूमत आई थी 2022 में, अप्रैल के बाद ये स्कीम
ख़त्म कर दी गई थी, वरना इससे पहले जो है कुरानंदाजी के ज़रिए जो है पॉइंट ऑफ सेल रसीदें जमा कराने वालों को इनामात दिए जा रहे थे। और उसके बाद जो है वो आवाम बड़े परेशान थे, अब रसीदें असली हैं कि नहीं और पता लग जाएगा, फ़ायदा होगा या नहीं। तो अब जी अब बराह रास्त पता चल जाएगा और ये बड़ा आसान तरीका कार होगा। और जैसे ही आप अपना ठीक है, थैंक यू सो मच। वक्त मुख्तसर है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी साहब, आपने ये चीज़ हम पे एक्सप्लेन की। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। 9 से 10 तक आपका हमारा साथ रहा, 10 से 11 इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ मौजूद होंगे, सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक के साथ सत्ती। हाँ जी, एक सांस में लोग सुर निकालते, मैंने एक सांस में आपने पूरा इंट्रो जो है वो 10 बजे का लोगों को बता दिया कि आप कौन हैं। अशकर था। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चले जी, तो 10 बजे भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके इंटरेस्ट के और आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत रखते हैं उस वाले से, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड मामलात हो, सेहत से मुतालिक मामलात हो, हम सब चीज़ों को कवर करने की अपने इस शो में कोशिश करते हैं। बहरहाल आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर जो कि एक्स ऐप है, और यूट्यूब, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और 4 बजे हम रिपीट होते हैं, तो आप अगर कुछ मिस कर देते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। एक्स वैसे रहने दें अभी। अच्छा। सच बात कही ली आपने, एक्स को रहने ही देता है। तो बहरहाल बात ये है कि आज जब हम वीकेंड पे बात कर रहे थे, 9 बजे हमने ये तस्करा किया कि 9 बजे किस तरीके से ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमने बताया कि वीकेंड के दौरान ये भी वाक़या हुआ। तो अभी इस हवाले से आप ये देखिए कि सलामती कौंसिल का अहम इजलास आज होगा। ओके, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ज़ाहिर है कि वो अहम तरीन मामला है जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हमारा। ठीक है, और क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं सदर? और हम इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए कैसी खबर है? अदालत ने एमडी कैट के निकात में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की दरख्वास्त पर यह मुख्तसर फैसला जारी किया और 4 हफ्तों में टेस्ट का दोबारा इनेकाद किया जाएगा। अब जी कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी के अरकान जो है वो समात में जी शिरकत उन्होंने की। अब चेयरमैन कमेटी जो है शीरी नारिजो ने रिपोर्ट अदालत में पेश की है और बुनियादी जिम्मेदारी पीएमडीसी और डाउ यूनिवर्सिटी की थी। टेस्टिंग एजेंसी का मकसद अलग होता है, आप जामियात को फंसा देते हैं, कभी जिन्ना सुन्नी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी, कभी डाउ यूनिवर्सिटी को। मेंबर कमेटी ने कहा कि जामिया की काबिलियत और नकाइस के बायस सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने के इम्कानात हैं, जिस पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि डाउ यूनिवर्सिटी इम्तहान लेने की काबिलियत नहीं रखती थी, जिस पर मेंबर कमेटी ने कहा सवालात को असल इम्तहान से लेकर थोड़ी बहुत तब्दीली करके आउट किया गया। मतलब उसमें सेंट्रल आइडिया तो वही रहा होगा, लेकिन ये कर दिया गया। लेकिन ये सारे इम्तहानात दोबारा लेने का हुक्म, यानी कि चलें जिनको इसमें कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो तो अपनी जगह, लेकिन जिनके दाखिले हो चुके थे उनका क्या, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? और जाहिर है कि हर कोई तो नकल करके उसमें नहीं पास हुआ होगा, बेज़ाब्तियाँ रही होंगी, लेकिन बेज़ाब्तियों में क्या तमाम पहलुओं को मलूच खाते रखा गया और ज़िम्मेदारी किस पर दी गई? क्या इसमें ऐसा होगा कि जिन्होंने जो कसूरवार पाए गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? तो अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली ज़रा उनसे जान लेते हैं। ये अनवर, ये दोबारा अब इस कहा जा रहा है कि इस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। ये छोटी प्रैक्टिस नहीं होती, खासी बड़ी प्रैक्टिस होती है, तो इसमें मसला बार बार सामने आ रहा है। गुज़िश्ता साल भी ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा हुआ, कोई हल नहीं है इसका, कोई प्रॉपर इंतज़ामिया के पास? जी देखिए, ये दूसरा वाक़या पेश आया है एमडी कैट के हवाले से। पिछले साल भी ये सूरत हाल थी कमोबेश, और इस साल जो सूरत हाल दरपेश हुई उसके नतीजे के अंदर अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, यकीनी तौर पर FIA की फॉरेंसिक टीम ने जो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई, और उसके साथ साथ ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने होकर आई है कि इस तमाम तरह सूरत हाल के अंदर जो पेपर को लीक किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया गया, उसके अंदर एक डॉक्टर मुलविस पाया गया। इसके साथ साथ मज़ीद 6 अफराद के गिर्द भी गहरा तंग किया जा रहा है, जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर ये बताया गया है कि ये पेपर एक डॉक्टर के ज़रिए जो है सोशल मीडिया के 2 ग्रुपों के अंदर और इंफरादी तौर पर 2 अफराद को भी व्हाट्सअप किया गया था। तो ये रिपोर्ट थी FIA की, जिसके बाद बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इंतज़ामी एतबार से अगर ये सूरत हाल को देखा जाएगा,
IBS سکھر یقینی طور پہ پاکستان کے اندر ایک مستند ادارہ ہے اور اس کی جانب سے تیار کردہ پیپر اگر لیک آؤٹ ہو جائے تو یہ بہت ساری چیزیں کوشچن مارک بن جاتی ہیں. اور ایک مرتبہ پھر جب دوبارہ IBS سکھر اور IBA کراچی کو یہ بنیادی ذمہ داری دی گئی ہے کہ دوبارہ وہ اس MT کیٹ کے ٹیسٹ کا انعقاد کریں, تو اب یقینی طور پر والدین اور بالخصوص وہ طالب علم کہ جنہوں نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس تمام طرح صورتحال کے باوجود کامیابی حاصل کر لی تھی, وہ خاصے پریشان اور اچھا, لیکن انور جب مسئلہ حل نہیں ہوا, ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا ذمہ دار کون ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے بعد دوبارہ وہی ایکسرسائز کرنا, تو نتائج تو سیم برآمد ہوں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں بالکل بس ایک تسلی ہے, ایک بہانہ ہے اور ایک ساری باتیں کچھ چیزوں کو پورا کرنا ہے. ایک درخواست آئی تھی, اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی, فیصلہ آیا, اس فیصلے پر انتظامیہ کو عمل کرنا ہے. بہرحال کچھ لوگوں کو تو پکڑا گیا ہے اور کچھ لوگ سامنے بھی آئے, لیکن بنیادی طور پر محکمہ صحت اور IBS سکھر کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس مقررہ وقت کے دوران کہ جب بچے پیپر آؤٹ ہونے کا بول رہے تھے تو اسی وقت اس پرچے کو روک کر نیا پرچے کا انعقاد کیا جا سکتا تھا. تاہم اب دوبارہ یہ پریکٹس ہوگی, ہزاروں کی تعداد میں تلوار. What difference would it make? That is the question. بہت شکریہ آپ کا انور, ہمارے ساتھ موجود رہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد نواز ڈاہری صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں MT کیٹ کے. تھینک یو اس کیس کے, بہت شکریہ جی نواز صاحب. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ دوبارہ سے, ایک تو اس پریکٹس سے کیا کچھ چینج ہوگا, کیا کوئی فرق پڑے گا, کیا اس دفعہ شفافیت یقینی بنائی جا سکے گی, یہ کچھ ایشورنسز دی گئی ہیں آپ کو؟ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, اور یقیناً تبدیلی آئے گی, اور ہم اسی امید کے ساتھ آنریبل کورٹ میں گئے تھے. اس سے پہلے چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں جانے سے پہلے متعلقہ جو حکام ہیں وہاں پر گریونسز شیئر کرنے ہوتے ہیں, اور وہاں متعلقہ جو حکام ہیں ان کے نوٹس میں لا کر یہ بات جو ہے وہاں پر ہی معاملے کو ریزالو کروانا ہوتا ہے. تو ہم پہلی فرصت میں جو ڈاؤ میں تصحیح کر دوں انور صاحب کی بھی, کہ جو اس بار جو ٹیسٹ لیا گیا تھا IBS سکھر نے نہیں لیا, ڈاؤ نے لیا, ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرانے میں مکمل طور پر ناکام گئی, اور ہم پہلی فرصت میں ڈاؤ یونیورسٹی کے پاس گئے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں, لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. جس کے بعد آنریبل کورٹ کے پاس ہم گئے, اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی 2 رکنی جو بینچ تھی انہوں نے ہمیں سنا, اور سننے کے بعد CMIT جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے ان کو یہ ورک آؤٹ دیا گیا کہ کمیٹی تشکیل دی گئی کہ آپ جانچ کریں کہ کہاں پر لوپ ہولز ہیں اور کیا ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. جس کے بعد میڈم شیرین نارجو صاحبہ FIA کے ڈائریکٹر اور دیگر جو یہ کمیٹی میں PMDC کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے, جنہوں نے جو سیٹرڈے کے دن جو ہیئرنگ ہوئی, اٹ واز اے شوکنگ فار اس کہ وہاں اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا CMIT کی طرف سے کہ یس ٹیسٹ واز کمپرومائزڈ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 22 سپٹمبر کو جب ٹیسٹ ہوا اس سے پہلے ایک دن ہمارا یہ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ یہ تھی کہ رات کو 12 بجے 1 بجے پیپر لیک ہوا ہے, جبکہ FIA نے جو اپنی رپورٹ میں سبمٹ کیا کہ دوسرے دن ایک دن پہلے رات کو 8 بجے ایک واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ پیپر لیک ہوا. اسی جو CMIT کی جو کمیٹی ہے جس نے تمام تر چیزیں سبمٹ کی, اس میں ایک اور جو شوکنگ خبر تھی ہمارے لیے وہ یہ تھی کہ جو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز, آپ بھی یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں اور اس منصب پر اس وقت فائز ہیں, یونیورسٹیز کا ایک پروفیسر جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے نا, وہ پروفیسر بھی جو ہے آپ کو پیپر نہیں بتاتا, مڈ ٹرم کا پیپر نہیں بتاتا. یہ تو اتنا بڑا سن کا بہت بڑا ایک پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہا تھا, لیکن یہ شیرین نارجو صاحبہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے جو پیپر کنڈکٹ کیا وہاں پیپر بنانے سے لے کے پبلیکیشن, پرنٹنگ اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن 40 جگہوں پر لوپ ہولز ہوئے, وہ اسٹاف جو ہے موبائل استعمال کرتا رہا اور وہ مکمل طور پر ملوث پایا گیا. لیکن اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر نواز صاحب کے چینجز کیا ہوں گے, کیونکہ یہ ہم آپ کو بتائیے نارمل, یہ تو ابھی بیلٹ پیپرز کے ساتھ بھی کافی معاملات ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ کس طریقے سے اب شفافیت ہوگی, کیا کوئی سیکیورٹی پرسنل تعینات ہوں گے, کیا ہوگا, کیسے اس کو انشور کیا جائے گا, چیزیں مائنس کر کے اب کہاں پہ ٹرسٹ آپ کا ہوگا؟ جی یہ آنریبل کورٹ نے ہم سے بھی سوال کیا کہ اگر ڈاؤ نہیں تو اور کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر 50,000 سے بھی زیادہ جو PST اور JST اپائنٹ کیے گئے ہیں, کوئی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے. آپ نیوز
نیوز میں اب کڑی نظر رکھتے ہیں. ARY نیوز آلریڈی ایک انویسٹیگیٹو اچھا ادارہ ہے. کوئی ایک شخص بھی ہمیں IBS سکھر سے یہ میری نالج کے مطابق نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے. 50,000 نوکریاں آن میرٹ دی گئی, ہم نے دیکھا. یہ آنریبل کورٹ کی خدمت میں ہم نے رکھا کہ IBS سکھر اور IBA کراچی اتنی کمپیٹنٹ ادارے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جب یہ پوچھا گیا IBA کراچی سے تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم پر 10,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. جس کے بعد آنریبل کورٹ نے یہ حکم دیا کہ IBA کراچی IBA سکھر سے معاونت لے سکتا ہے, اور جس کے بعد 30 منٹ کا بریک بھی ہوا. اس کے بعد ہیلتھ سیکریٹری اور دیگر حکام کو بھی بلایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرے گی, اسسٹ کرے گی. سندھ گورنمنٹ IBA کراچی لیڈ کرے گا, IBA سکھر سے معاونت کر کے پوری سندھ میں پیپرز جو ہیں کنڈکٹ کروائے جائیں گے. سیکنڈ بات جو آپ نے کہی کہ کیا پیپر کمپرومائز ہوگا, دیکھیں ہر جگہ پر چانسز ہم کہیں کہ 100% نہیں ہو سکتا تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن جب تک ہم ٹرانسپیرنٹ وے میں نہیں جاتے, جیسے USA میں میڈیکل کے پیپرز ہوتے ہیں کمپیوٹرائز انداز سے وہ کرتے ہیں, ہم جب تک اس لیول پر نہیں جاتے تو ہمیں یقیناً شکوک و شبہات ہوں گے. لیکن جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ان کو بہتر کرنے آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ جہاں پہ اب نیکسٹ امتحان ہوں گے وہاں پہ لوپ ہولز نہیں ہوں گے, لیکن کیا یہ ایکسرسائز جو ابھی کی جا رہی ہے اس کے پھر کوئی فائدہ ہوگا اگر یہی اسی طریقے سے سسٹم نے آگے بڑھنا ہے؟ مختلف جامعات اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے کہ کئی جامعات ملا کے پیپر مرج کر کے اس کے اندر وہ کر دیں؟ پیپر بنانے پر ایک بہت بڑا کنفیس ہوا آنریبل کورٹ میں. آنریبل کورٹ نے سوال کیا کہ پیپر کیسے بنا, جس کا جواب یہ تھا کہ مختلف کالجز کے, یونیورسٹیز کے نہیں, کالجز کے پروفیسرز کو ملا کے ان سے پیپر بنوایا گیا. آنریبل کورٹ نے سوال کیا کہ یہ جو پیپر بنایا گیا ماضی میں بھی انہی سے بنوایا گیا تھا. بولا ہاں یہ تو پریکٹس ہے ماضی میں. کیا ان کا چیک کیا گیا کہ کیا ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے, ان کے کوئی کوچنگ سینٹرز تو نہیں ہیں جس پہ خاموشی اختیار کر لی گئی؟ آپ دیکھیے کہ ایک منظم مافیا ہے, ایک طرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی اپنے سینٹرز چلا رہے ہیں, تو لیکیج کے خطرے تو ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے, تو جو ادارے ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ادارے ہیں, آغا خان بورڈ کی بھی گفتگو ہوئی لیکن آغا خان بورڈ نے ڈکلائن کر دیا ہے, تو ہمارے پاس IBA سکھر اور IBA کراچی ایک اچھا ادارہ ہے. لیکن IBA نے رپورٹ دی تھی کہ بیک وقت 10,000 سے زائد طلبہ کے امتحانات نہیں لے سکتے. نہیں, بیک وقت 10,000 طلبہ کے امتحانات لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, ٹوٹل 34,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایگزامینیشن اس پروسیس میں بیٹھے ہوئے تھے کراچی, حیدرآباد, سکھر اور دیگر جگہوں پر. اب سوال یہ آتا ہے کہ بیک وقت 10,000 وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے, جس پہ آنریبل کورٹ نے کہا کہ IBA کراچی لیڈ کرے, IBA سکھر یہ پاور رکھتی ہے یا یہ اتنا ہیومن ریسورس رکھتی ہے کہ وہ زیادہ کنڈکٹ کروا سکتی ہے, تو ایک الاغ کر کے وہ کروایا جائے. ایک اہم سوال جو عموماً جو کینڈیڈیٹس جاننا چاہتے ہیں کہ PMDC ایکٹ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 17 غالباً کہ جو PMDC یہ جو پیپر ہوگا یہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہوگا ان کا ریزلٹ. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا پریویس 2 سال جو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے کنڈکٹ کروائے تھے وہ بھی ویلڈ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویلڈ نہیں ہے. جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں 2 سال پرانے جن کی ایڈمیشن نہیں ہوئی اور ویٹنگ میں ہے کہ میرٹ لسٹ میں ہم کہیں نہ کہیں فال کریں گے, ان کو بھی دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن یہ ماضی آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے JPMC نے کوئی پیپر لیا تھا جو کہ اس وقت کے کیئر ٹیکر CM نے ان کو نل اینڈ وائڈ کیا تھا, دوبارہ پیپر کنڈکٹ کیا. تھینک یو سو مچ, کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, دیکھتے ہیں جی اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہاں جی اچھا جی, اب ہم آپ کو ملوائیں گے پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل سے. ان کا ایک منفرد اعزاز ہے. منفرد اعزاز یہ ہے کہ تمام بچوں کو MBBS انہوں نے مکمل کروایا. 5 بچے ہیں ان کے اور 5 بچوں کو انہوں نے MBBS کروایا. ان میں ڈاکٹر ماریا, ڈاکٹر نویرا, ڈاکٹر مدیحہ, ڈاکٹر محمد علی رضا اور ڈاکٹر محمد حسن شامل ہیں. جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی حبیبہ نے MCAT میں 96% نمبر حاصل کیے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل انصر رزاق نے کچھ دن پہلے پوری فیملی سمیت IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی تھی, جس میں ان کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی تھی. سچ این امپاسبل فیٹ اگر آپ انیشیل سوچیں, کیونکہ ہر بچے کا انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, پھر ان کا انٹلیکٹ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, IQ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سارے اور دیکھیں MBBS کی پڑھائی پڑھنا اب آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے فائنینشلی طور پہ بھی کافی لوگوں کو کاسٹلی ہوتی ہے اور ریسٹرین کرتی ہے,
لیکن بڑا کام انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. آج ان کے بچے جو ان کے بچے بھی بہت فرما بردار ہیں, جو انہوں نے اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترے اور ان کے خواب کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. سو دیٹ از ویری گڈ. پنجاب حکومت نے جس طریقے سے سپورٹ کی, پنجاب پولیس کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیے, یہ بھی بڑا دیکھنا ہے. ڈاکٹر عثمان انور سے بھی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کافی اس فیملی کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو چلے جی, بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیڈ کانسٹیبل انصر رزاق. تھینک یو سو مچ انصر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, لیکن یہ تو بڑا ایک مشکل کام ہے. لوگوں کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کے میدان میں ایک بچہ اچھا کام کرتا ہے, دوسرا نہیں کر پاتا. آپ کے بچوں نے یہ کیسے پاسبل کیا اور اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ جی الحمدللہ یہ اللہ پاک کی خصوصی رحمت سے ہوا ہے. اللہ پاک نے رزق حلال کی برکت اس میں دکھائی ہے. جو رزق حلال کا لقمہ ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں نے 2012 سے یہ بچوں کا میڈیکل کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کروایا ہم سے, تو یہ 2024 آ گیا. 6 ڈاکٹر بن گئے الحمدللہ. 5 کمپلیٹ ہیں. ایک بیٹی ہے ابھی حبیبان سر, اس کا پروسیس ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ. وہ بھی یونیورسٹی کوالیفائی کر رہی ہے, کنگ ایڈورڈ کوالیفائی کر رہی ہے. اس کے 96.94 ایگریگیٹ بن گیا ہے. اچھا انصر صاحب, ویسے بات یہ ہے کہ سوچ بھی مختلف ہوتی ہے, بچوں کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر بنواؤں, تو سب اس پہ راضی بھی ہوگا, اور ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بھی اتنے. پھر دوسرا فائنینشلی ڈاکٹر بنانا ایک آسان کام نہیں ہوتا, بھلے گورنمنٹ کالج ہی ہو. کس طریقے سے مینیج کیا آپ نے یہ سب؟ باسر اللہ پاک کی خصوصی رحمت جب ہوتی ہے نا, تو جیسے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے تو اس کا ارینجمنٹ بھی اللہ پاک کروا دیتے ہیں. اسی طرح مالک نے جو سیٹیں دی بچوں کی MBBS کی, تو اس کی فیس ہے, اس کا ارینجمنٹ بھی مالک نے اپنے گھر سے کیا. مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میرے ساتھ میری پولیس ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت تعاون کیا. اس سے مجھے یہ ممکن ہوا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہوا. تو اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں ادارے ہیلپ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک بچے کی پڑھائی کا ذمہ لے لیتے ہیں, 2 کی, لیکن ماشاءاللہ آپ کے تو سارے بچے. تو کیا پنجاب حکومت اور آپ کے ڈپارٹمنٹ نے تھرو آؤٹ آپ کی ہیلپ کی ہے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ ہمارا ہوتا ہے, تو اس سے اسکالرشپ باقاعدگی سے میرے بچوں کو ملتی رہی ہے, اور وہ معقول رقم ہے. پہلے کچھ تھوڑی کم تھی, تو ہمارے جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہیں, IG پنجاب بنے تھے, تو انہوں نے اس کو بہت معقول رقم بنا دی ہے. اب اتنا رقم ہے کہ فیسیں بڑی آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں. اور گورنمنٹ آف پنجاب کا پیف ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ جو ہے, اس سے بھی بچوں کو, ہاں جی وہ بہت زبردست ہے, اس سے بھی میرے بچوں کو بہت امداد ملتی رہی ہے. تو مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی. تو انصر صاحب ویسے آپ کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کا اپنا خواب تھا کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانا, لیکن خواب ہر بچے کے لیے تھا, یا پھر آپ نے ایک بچے کو گائیڈ کیا تو باقی سب نے فالو کیا اس پریکٹس کو, اور ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اتنے تھے کہ وہ بن بھی گئے؟ طریقہ کار یہ کافی لمبا سفر ہے, بتائیے ذرا ہمیں اس بارے میں. جی سر, بس اللہ پاک نے نا, میرے پیر و مرشد ہیں سید احمد بخاری صاحب, انہوں نے مجھے دعا دی تھی. ایک دن وہ بیٹھے تھے, تو ان کے اللہ پاک نے ان سے منہ سے یہ نکلوایا کہ آپ کے سارے بچے ڈاکٹر بنیں گے. تو الحمدللہ جیسے مالک نے پیدا کیے ویسے ہی ان کو ڈاکٹر بناتے گئے میرے مالک. کسی نے کوئی اس میں سے اسکیپ بھی نہیں ہوا. 7 بچے ہیں, 6 الحمدللہ بن گئے ہیں. چھوٹی بچی ہے پڑھ رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر بن جائے گی. یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم. انصر صاحب, کہیں آپ کا خواب تو نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا, تو آپ نے اپنے بچوں کے تھرو وہ خواب پورا کر لیا؟ نہیں, خواب تو میرا بھی تھا, لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا. میں نے بھی FSC پری میڈیکل کیا تھا, لیکن میں نہیں بن سکا تھا. لیکن اللہ پاک نے میرے بچوں کو میرے خواب اس طرح سے پورے کروائے کہ میرے سارے خواب پورے ہو گئے. میں بہت خوش ہوں, اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے. انصر صاحب ویسے آپ کے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں, 6 بچے تقریباً جو ہے جی جی سر 5 کمپلیٹ MBBS ہیں سر. ایک یہی پروسیس ہے 6 بچے. اچھا جی جو ریلیٹڈ ہیں MBBS یا میڈیکل سے, وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا پروسیس کنگ ایڈورڈ ہمارا جو پنجاب میں ٹاپ کا میڈیکل کالج ہے, تو اس کا میرٹ بن رہا ہے. اس کا اب کیا خواہش رہ گئی ہے پھر انصر صاحب آپ کی؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا خواہش تو ایک مسلمان کی, ایک خواہش تو مسلمان کی حج عمرہ کی ہوتی ہے, زیارت رسول اللہ کے گھر کی, اللہ کے گھر کی زیارت. وہی خواہش ابھی باقی ہے. اللہ پاک اپنے سبب سے وہ بھی پوری کر دے گا انشاءاللہ.
تھینک یو سو مچ انصر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑی زبردست انسپائرنگ اسٹوری ہے. لیکن یہاں پر جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, اس بارے میں رومرز تو آ رہی تھی لیکن اب کنفرم ہو گیا ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی تھیں. شہزاد ملک ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا, استعفیٰ دے دیا ہے, وجوہات کچھ بتائی گئی ہیں استعفے میں؟ جی ہاں, قومی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا جو ہے قومی سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے اور جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس کے حوالے سے اور ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات تھے, جس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ان کا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا لیکن 6 ماہ کے بعد ہی انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. یہ ہمارے ذرائع کا بتانا ہے. جی اوکے, تو ویسے ان کے تحفظات تھے کیا ملک صاحب؟ تحفظات ان کے سلیکشن کمیٹی پہ بھی تھے اور ان کے سینٹرل کانٹریکٹ پہ بھی تھے. سینٹرل کانٹریکٹ میں فلاں کھلاڑی کو شامل کیجیے, کسی اور کو نہ کیا جائے, تو اس طرح کے ان کے تحفظات تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے استعفیٰ دیا. ان کی باتیں نہیں مانی گئی جس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا. ویری انٹرسٹنگلی, کیونکہ ایک ایسے ٹائم پہ جب ٹیم اناؤنس ہو گئی, کیپٹن اناؤنس ہو گئے اور اس کے بعد بیسیکلی پاکستان میں رکنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. یس, یہ استعفیٰ سامنے آ گیا ہے. دیکھتے ہیں اس کی مزید کیا ڈیٹیلز آتی ہیں. تھینک یو سو مچ شہزاد ہمیں بتانے کے لیے. بریک لیتے ہیں جی, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ابھی ہم سیگمنٹس کی طرف آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد اس میں کیے جائیں گے. یہ ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے, تو اس کی ڈیٹیل ہمیں عبد القادر بتائیں گے. قادر بتائیے. دیکھیے, 13 اراکین پر مشتمل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرریاں کرے گا اور ان کی اب ذمہ داری بڑھی ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے جو اپنے اراکین ہیں ان کو نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس بارے میں بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی جانب سے جو نام تجویز کیے جائیں گے یا اگر ان کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. لیکن گزشتہ رات جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے جو خط ہیں ان کے اوپر بھی جامع بریفنگ دی گئی ہے اور یہ فیصلہ اصولی طور پر ہو چکا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس کا حصہ بنے گی. ٹھیک ہے قادر, بہت شکریہ. اچھا جی, تو ویکینڈ پر جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ایران پر اسرائیل کی جانب سے نہ صرف یہ کہ میزائل فائر کیے گئے, میزائل حملہ ہوا, بلکہ ایرانی ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں نے, جس کے بارے میں ایران کے چیف آف سٹاف یہ کہتے ہیں کہ عراق میں امریکی اڈوں سے جنہوں نے اڑان بھری اور ان طیاروں نے 3 گھنٹے سے زائد مختلف علاقوں میں بمباری کی. اچھا جی, اس بمباری کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ کافی نقصانات ہوئے, لیکن ایران فوجی کہہ رہے ہیں ان کے شہید. ہاں جی, اور ایران اس بات کو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو ڈاؤن پلے کافی کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فعال ہوا, پھر ایسی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر پہلے نیوکلیئر ویپنز کا کچھ ہوتا تھا, پھر بیلسٹک میزائلز کو جو اسمبل کرنے والی ایک فیکٹری تھی سالڈ فیول کی, تو اس کو بھی نشانہ بنایا گیا کہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایران خود سے نہیں بنا سکتا, وہ چائنا سے اس نے خریدی تھی اور پھر دوبارہ سے اس خریدنی پڑے گی, تو وہ بڑا جو چیزیں آپ جس معاملے میں خود کفیل ہوتے ہو تو وہاں پر وہ آپ مینیج کر سکتے ہو. لیکن بہرحال یہ سلسلہ. اچھا, اور اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ اٹیک ہوا تو پھر جو ایرانی میڈیا تھا وہاں سے پھر اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ اب ایران بھی جواب دے گا. ایران نے بھی اس بات کا اندیہ دے دیا, لیکن پھر انٹری ہوتی ہے پینٹاگون کی. پینٹاگون خبردار کرتا ہے ایران کو کہ اسرائیل پر حملہ کرنے سے آپ باز رہیں, نہیں تو پھر ایران جو ہے وہ کنسیکوینسز بھگتے گا اور اسرائیل کے پاس اپنے دفاع کا حق موجود ہے. تو بڑا ان کا ایک کہتے ہیں نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اسرائیل کے لیے کچھ اور ہیں, ایران کے لیے کچھ اور ہیں, تو بڑا واضح ہے. ساتھ ہی نہ صرف ایران بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں, اور اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے. سرحد پر زمینی لڑائی کے دوران مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور اسرائیل میں تیز رفتار ٹرالر نے 40 فوجیوں کو کچل دیا, جس میں 1 ہلاک اور 39 زخمی. ریئیکشن اور ریٹیلیشن بھی جاری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک آپ اندازہ کیجئے
کہ مقبوضہ فلسطین سے اس ڈرائیور کا تعلق تھا جن کی جانب سے یہ ٹارگٹ کیا گیا. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں خطے کی صورتحال کیا ہے. اور آج سلامتی کونسل جی آج سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہے. تو دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس محمد علی صاحب. ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہم سب کو پتا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ریٹیلیشن آئے گی, لیکن اس کے اندر کچھ پہلو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ امریکی الیکشنز کے بعد, صدارتی الیکشن کے بعد ہوگا. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ سوال ذہنوں میں تھا کہ نیوکلیئر سائٹس, اور تیسرا آئل کی تنصیبات, ان پر حملہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایران میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اسرائیل کی, جیروسلم پوسٹ کی, تو اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا کلیدی موقع تھا کہ جی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا کے اس کو ٹارگٹ کیا جائے, تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا. تو آپ اس حملے کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا رہا اور آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ بہت شکریہ صدف اشفاق صاحب. دیکھیں آپ کا بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات یہ کہ آپ بنیادی طور پر پوچھ رہے ہیں کہ امریکی سیاست کا کیا تعلق ہے اس صورتحال سے. تو جناب پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس ہیں ان کی کوشش یہ رہی ہے, کیونکہ اب وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں اور کاملا ہیرس چاہتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹس کے پاس ہی امریکی حکومت رہے, اس لیے وہ ایک جانب دفاعی اعتبار سے تو مکمل کمک پرووائڈ کر رہی ہیں اسرائیل کو, لیکن جو ان کا سفارتی اور سیاسی بیانیہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کو تاکہ جو نان کرسچن نان جوئش ووٹر ہے, عرب ہیں مسلمان ہیں, ان کا ووٹ بھی مل سکے. اس لیے وہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری جانب جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ اپنی الیکشن کیمپین میں سابق صدر ٹرمپ نے تو واضح طور پہ اسرائیل کو کہا کہ جناب ان کو تو ایٹمی تنصیبات پہ ایران کے حملہ کرنا چاہیے تھا, یہ تو کمزوری دکھا رہے ہیں ٹرمپ کو, ڈیموکریٹس ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اسرائیل میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں بعد میں تو ان کی جو سپورٹ ہے دفاعی اعتبار سے, سفارتی اور معاشی اعتبار سے اسرائیل کو کہیں زیادہ بڑھ جائے گی جتنے کی موجودہ حاصل ہے ڈیموکریٹس کو. جبکہ ڈیموکریٹس کے حوالے سے اسرائیل میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ شاید وہ چونکہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھیں, اس لیے وہ بالکل ایک جانب اسرائیل کے نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ پھر بعد میں ابراہیم اکارڈ کو پہ عمل درآمد کے لیے اس کی مشکل ہو جائے گا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں اپنی یعنی کہ ایک ہیجمنی قائم کرتا بھی ہے تو کیا عرب عوام جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. تو یہ بیلنس کرنے کی ڈیموکریٹس کوشش کر رہے ہیں. معدل صاحب مجھے ذرا سے یہ بتائیں کہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پر, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے, ایران نے بھی اندیا دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل نے تو یہ ایکشن کرنا تھا, اس کے سب اینٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے. دوسری طرف پینٹاگون تنبیہ کر رہا ہے کہ ایران اب مزید جواب نہ دے. سو اب آگے بڑھتی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں 3 وجہ سے ایران کچھ نہ کچھ دفاعی یا جوابی کارروائی ڈیفینیٹلی کرے گا, اور اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ تزویراتی کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے, کیونکہ جو ایران کے اندر بھی ان کی سیاسی سپورٹ ہے یا مخالفین کی کوشش ہے کہ ان کی حکومت کو کمزور کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی حلیف تنظیمیں ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایران ایک کمزور جو ہے ریاست کے طور پہ سامنے نہ آئے, اور ایک سمبولک جواب ان کی ایک سیاسی ضرورت بھی ہے تاکہ وہ اپنی حلیف جماعتیں اور عوام کے سامنے مضبوطی کا اظہار کر سکیں. اب ہم آتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس کے پاس 3 آپشنز ہیں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے جو 2 دفعہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیت کو دکھانا چاہتے تھے یا استعمال کرنا چاہتے تھے. انہوں نے علامتی طور پہ جب پہلی دفعہ حملہ کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ, برطانیہ, فرانس کی جو اس کو ہیلپ ہے اس کے پورے نظام اور حکمت عملی کو بہتر انداز میں جانچ لیں, دیکھ لیں کہ وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. پیمانے پہ حملہ کرنا ہو تو اس گیپ کو اور اس کی کمزوریوں کو استعمال کر سکیں. سر ایک چیز ہے, ایک چیز میں اس میں محمد علی صاحب میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا. سر دیکھیں کسی جگہ پہ بیلسٹک میزائل اٹیک ہونا از سم تھنگ ایلس, اور کسی جگہ پر طیاروں کے ساتھ, کیونکہ جو اسرائیلی اخبار یا اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 100 سے زائد طیاروں نے باقاعدہ طور پر 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, یا ہو سکتا ہے عراق سے اڑے ہوں جس طرح سے ایران نے الزام عائد کیا ہے, اور وہاں پر جا کر 3 گھنٹے سے زائد ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا. اب یہاں پر آپ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی افادیت پر
چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم رشیا کا دیا ہوا S-300 ہے, ان کے اس کے علاوہ بھی کافی لوازمات ہیں, تو وہ کس حد تک قابل عمل رہا, کتنی اس نے افادیت سے شہر کا دفاع کیا یا ایران کا دفاع کیا, یہ بھی کافی سوالات ہیں جن کا جواب جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ بیلسٹک میزائل جو کہ 17,000 کلومیٹر فی سیکنڈ سے آ رہا ہو, اس کو روکنا الگ چیز ہے, لیکن طیاروں کو تو روکا جا سکتا ہے یا کم از کم ریٹیلیٹ کیا جا سکتا ہے. کیا ایران اس میں کامیاب رہا؟ دیکھیں میں مختصراً جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا, ایران نے اپنی تمام تر صلاحیت کا اظہار یا استعمال ابھی تک نہیں کیا ہے. جو دوسری دفعہ انہوں نے حملہ کیا تھا تقریباً 181 میزائلوں کے ذریعے, وہ سارے کے سارے بیلسٹک میزائل نہیں تھے, کچھ انہوں نے جو ہائپر سونک کروز میزائل ہیں ان کو بھی استعمال کیا تھا, اور وہ ایک سگنل تھا اسرائیل کے لیے کہ اگر آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس ہائپر سونک کروز میزائلز بھی ہیں جو کہ بہت ایکوریٹ ہیں, صرف تیز نہیں ہیں, جو کہ ہم صرف آپ کے تمام 5 لیئرڈ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو اس بات کا احتمال اسرائیل اور امریکہ کو ہے کہ اگر اس دفعہ وہ حملہ کیا جاتا ہے تو تعداد کے مقابلے میں معیار کی سطح پہ اگر زیادہ کروز میزائلز کا استعمال کریں گے تو وہ ٹارگیٹڈ سرجیکل اٹیک آن اسپیسیفک انسٹالیشن. میرا سوال کچھ اور تھا سر, میرا سوال کچھ اور تھا. ایک تو آپ اسی وجہ سے وہ تھاٹ اسی وجہ سے تو لگایا انہوں نے آ کے امریکہ نے. جی میں اب اسی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کا کوئی بہت زیادہ جدید ترین نہیں ہے, اور جب ہم ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اسی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. S-300 کی جو 4 بیٹریز تھی اسی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تاکہ آگے دوبارہ کبھی ان کو حملہ کرنا پڑے ایران پہ تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مزید کمزور کر دیا جائے. اور تیسری بات ایک اور بتانا ضروری ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو صرف تباہ کرنا ضروری نہیں ہوتا, اس کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے سے جیم بھی کیا جا سکتا ہے چند منٹوں یا گھنٹوں کے لیے, تاکہ آپ کے جہاز اس ونڈو کو استعمال کرتے ہوئے حملہ کر کے واپس آ جائیں اور اس کے بعد اتنی دیر کے لیے ان کو بلائنڈ کر دیا جائے. اچھا, آخری بات کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت اور اہلیت موجود ہے کہ وہ زیادہ مہلک بڑے پیمانے پہ حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں داخلی سطح پہ بھی, اور جو ان کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں ان کی بھی توقع ہوگی, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہ کریں کہ جنگ بہت زیادہ طویل اور پھیل جائے. اچھا چلیں, کچھ آپ کی آواز میں بھی ڈسٹورشن آ رہی ہے, ورنہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہونا ہے, کچھ نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, یہ کوئی سوال جو ہے اس کی کوئی ظاہر بکت تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیا نتیجہ نکلے گا. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. امریکہ از دیئر ٹو ویٹو, امریکہ اور اس کے ساتھ جو باقی ملک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے موقع اس کے ہوتے ہوئے ویٹو 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 ویٹو. لیکن بہرحال یہ ایکسرسائز آج ہونی ہے تو خبر تو چلے گی اس حوالے سے. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی, تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 800 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت اور 13 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے والا مومن ڈیم 35% مکمل ہو چکا ہے, اور یہ ڈیم اگر بات کی جائے تو پاک چین دوستی کا ایک بڑا ثبوت ہے. کیا بات ہے. تو علی ملک اس پہ ہمیں پیکج میں رپورٹ کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. 9 روپے فی یونٹ تک 800 میگا واٹ سستی بجلی اور 1,60,000 ایکڑ زرعی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے 13 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ اور 30 کروڑ گیلن یومیہ پشاور کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی. یہ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ محمد ڈیم, جو کہ بڑی تیزی سے تعمیر کے مراحل سے گزر رہا ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد ڈیم انجینئر عاصم رؤوف خان نے بتایا کہ ساخت کے اعتبار سے کنکریٹ سے بنا ہوا دنیا کا 5واں بلند ترین ڈیم ہے, جس کی بلندی 700 فٹ ہے. ہماری 2 نہریں ہیں, ان کے ذریعے یہ زیر کاشت آئے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا پاور ہاؤس ہے جس میں 200 میگا واٹ کے 4 یونٹ لگیں گے, اور یہ سالانہ تقریباً 2.8 یا 3 ارب کے قریب یونٹ جو ہے سستی اور ماحول دوست بجلی جو ہے وہ پیدا کریں گے. محمد ڈیم پر دریائے سوات کا رخ موڑا جا چکا ہے. پروجیکٹ کی 12 مختلف سائٹس پر تعمیراتی کام بیک وقت جاری ہے. ڈائیورژن سسٹم, پاور ہاؤس, سپل ویز, پاور انٹیک, سوئچ یارڈ, ری ریگولیشن پاؤنڈ, اریگیشن ٹنلز. پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز بھی منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پر امید ہیں. It's the main work of this project. I think in future, after under the support of WAPDA and consultants and the local peoples,
this project, as a progress, I think will be very smooth, and we will reach the completion earlier. वापडा हुकाम का कहना है कि PC1 के मुताबिक मोहम्मद डैम की तामीरी लागत 309 अरब रुपए है। मंसूबे से 2027 के वस्त में सस्ती बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। मोहम्मद डैम की तकमील से सालाना 51 अरब रुपए से ज़ायद के फ़वाइद का तखमीना लगाया गया है। 6000 से ज़ायद मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, जबकि इलाके में मुआशी और ज़रूरी तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ होगा। कैमरामैन जावेद अल्ताफ़ के साथ अलीम मलिक, मोहम्मद। अच्छा, एक ज़माना था कि लोग एक दूसरे से टाइम पूछा करते थे, लेकिन अब सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है तो सबको ऑलरेडी टाइम पता है। आपके हाथों में रिस्ट वॉच होती है, इसलिए भी टाइम पता है। लेकिन एक ज़माना था जब मैंने जैसे बताया लोग टाइम पूछा करते थे, और वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने जगह जगह बड़े ज़बरदस्त घंटा घर से ही आप वक्त देख पाएँ। तो फिर ये है कि जब आप वक्त देख पाएँ तो फिर आपको वक्त की अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। शाहकार इमारत होती थी पूरी, शाहकार इमारत अभी तक कायम है। तो फिर ये है कि घंटा घर जो है वो काम भी कर रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। दुनिया भर में आपको पता है कि बड़े तारीखी घंटा घर मौजूद हैं, जैसे लंदन का बिग बेन भी है, और सखर का हम जैसे तारीखी घंटा घर आपको दिखाते हैं, जो दिखा रहे हैं हमें जहां से फंसी। सक्खर का घंटाघर बरतानवी दौरे हुकूमत 1937 में तामीर किया गया था। इस दौर में ऐसे घंटाघरों की तामीर का मकसद वक्त की पाबंदी को फ़रोग देना था। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के दौर में ये बने थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास घड़ियाँ नहीं थी, तो बेसिक जो इसका मकसद था वो लोगों को टाइम बताने का था। सक्खर की ज्योग्राफी को देख के बनाया गया टाइम है, हर जगह से वो नज़र आए। आप देखेंगे उसको 5 रास्ते वहाँ निकलते हैं। घंटाघर न सिर्फ वक्त का पता चलाने का जरिया था, बल्कि शहर के लिए एक मरकजी मकाम की हैसियत भी रखता था, जहाँ लोग मिलते थे और मुख्तलिफ मकामात पर गुफ्तगू भी करते थे। माजी में पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी, तो एज अ ट्रेड सेंटर इसको घंटाघर को तामीर किया गया था, और वक्तन फ़वक्तन इसकी हम रिहैबिलिटेशन करते हैं। ओरिजिनल कंडीशन हमने कोशिश की है कि उसी में इसको बहाल करें। घंटाघर की तामीर के वक्त इसकी ऊंचाई और मजबूती इस बात की अलामत थी कि ये शहर का अहम तरीन मकाम होगा। आज भी इसकी तारीखी हैसियत बरकरार है, और ये इमारत हमें माजी के इस दौर में ले जाती है जब सक्खर एक छोटा लेकिन तरक्की याफ्ता शहर था। सक्खर का ये तारीखी घंटाघर न सिर्फ वक्त की याद दहानी करवाता है, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई पुरानी तारीख को भी नुमाया करता है। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ जहां से बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। अच्छा जी, शिकारपुर का हम अगर तस्करा सुनते हैं तो वहाँ पर शिकारपुरी अचार के बारे में लोग बड़ा जानते हैं, लेकिन वहाँ का फालूदा भी अपनी मिसाल आप नहीं, अचार एक दूसरी चीज़ है और फालूदा एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन दोनों ही फेमस हैं। तो इस पर ज़रा एक आगा इसरार साहब की रिपोर्ट देखते हैं। शिकारपुर का फालूदा लज्जत में अपनी मिसाल आप है। देसी अशिया से बनाया जाने वाला फालूदा ज़िला शिकारपुर के अलावा दीगर शहरों से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़े शौक से खाते हैं। रेबड़ी है हमारे पास, फालूदे में कुल्फी होती है, आइसक्रीम होती है, चीज़ें आते हैं, लाहौर से भी बंदे आते हैं, और क्या से आते हैं। फालूदे की तैयारी में मैदे से बनी हुई लच्छेदार सेवइयाँ, कुल्फी, आइसक्रीम, खोया, जेली, रबड़ी और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। मुनासिब कीमत में शिकारपुरी जायकेदार फालूदा लोगों की अवलीन पसंद है। सर्दी हो या गर्मी, फालूदे की मांग में कमी नहीं आती। हम अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आए हैं, यहाँ का मशहूर जो फालूदा है वो खाने आए हैं। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि क़याम पाकिस्तान से कबल हमारे बड़े फालूदे का काम करते थे, जो ताहाल जारी है। कैमरा टीम कैमरा आगा इसरार, ARY न्यूज़ शिकारपुर। जबरदस्त, क्या बात है। और सर्दी में मैंने सुना है बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसक्रीम और फालूदा इनको बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन सर्दी की जहाँ तक बात मैं करूँ, सर्दी आ रही है, गो के कराची और सिंध में अभी नहीं आई है, लेकिन अपना ख्याल रखें। अगर आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो फ्लू शॉट भी लगवा सकते हैं, नमूनिया के शॉट भी लाजमी तौर पर लगाने चाहिए। अच्छा, आज की एक और खबर ये भी थी यहाँ के, आज चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास भी होगा, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास होगा जिसमें अदलिया से मुतालिक इंतजामी फैसले भी किए जाएंगे। चलें, तो अपना ख्याल रखें, और लाहौर वाले भी अपना ख्याल रखें स्मोक की वजह से। आपके लिए दुआई कर सकते हैं हमारे लाहौरी भाइयों बहनों दोस्तों सबके लिए, तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।